एक तरफ भारत पाकिस्तान के साथ अपने कूटनीतिक संबंधों पर गंभीरता से और सख्ती से सोच रहा है, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी के बलूचियों के संघर्ष की आवाज को समर्थन क्या दिया कि दुनिया के कई मुल्कों में बलूचियों ने अपनी आवाज और बुलंद कर दी है। बलूच नेता और बलूच रिपब्लिकन पार्टी के अध्यक्ष ब्रह्मदाग बुगटी के भारत में राजनीतिक शरण के आवेदन पर गृह मंत्रालय ने विचार विमर्श भी शुरू कर दिया है। बलूचिस्तान और पीओके के बाद अब सिंध में भी लगे आजादी के नारे, पाकिस्तान में अलग सिंध देश की उठी मांग, ये आवाजें दशकों से अपने ऊपर हो रहे अत्याचार को दर्शा रही थी। फर्क सिर्फ इतना रहा है कि अब इनकी ये आवाज बलूचिस्तान के मसले के साथ दुनिया भर में छा गई है। 70वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बलूचिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की आजादी का खुले तौर पर समर्थन किया। इसके बाद ही बलूचिस्तान का मसला दुनिया भर में नए सिरे से छा गया। यूरोपीय संघ ने भी बलूचिस्तान के लोगों के हो रहे प्रदर्शन का समर्थन किया है। I would like say that is not internal matter of Pakistan. I'm sure that the European Parliament, I am Vice President of the European Parliament, and also EU countries, 28 member states, should react for this very brutal oppressions. तब से बलूच लोग जर्मनी और न्यूयॉर्क समेत दुनिया के कई देशों में विरोध प्रदर्शन के जरिए अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा में जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अपनी तकरीर कर रहे थे, तब न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के सामने बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान के दमन और अत्याचार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे। ऐसा इसलिए कि पाकिस्तान की सेना दशकों से बलूचिस्तान में आजादी की मांग कर रहे नागरिकों का उत्पीड़न, अपहरण एवं हत्या कर रही है। पाकिस्तानी सेना के हाथों प्रतिवर्ष हजारों बलूच नागरिक मारे जा रहे हैं। It was the ultimate war crime that the Pakistan armed forces have committed. They have spilled blood of civilians, who are supposedly their own citizens. They have adopted a strategic policy to suppress us, to loot us, to loot our resources, and for their strategic designs they are eliminating the Baloch people, and this design has been declared as a slow motion genocide of the Baloch people. पाकिस्तान के मानवाधिकार आयोग की माने तो यहाँ पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसियां बलूच नागरिकों पर दमन और अत्याचार कर रहे हैं। हवाई हमले कर उनके घरों को तबाह कर रहे हैं। बड़ी संख्या में लोगों की गिरफ्तारियां हो रही हैं और हजारों लोग नजरबंदी के शिकार हैं। उन्हें जबरन हिरासत में रखकर यातनाएं दी जा रही हैं। बलूचिस्तान विधानसभा में पूर्व नेता विपक्ष कछोल अली बलोच द्वारा कहा जा चुका है कि 4000 से अधिक लोग लापता हैं। इनमें ज्यादातर छात्र और राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI यहाँ के उन कट्टरपंथियों को भरपूर आर्थिक मदद दे रही है जो बलूच नागरिकों पर कहर बरपा रहे हैं। बलूचिस्तान की भौगोलिक संरचना पर गौर करें तो यह क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों से लैस है। पाकिस्तान के कुल प्राकृतिक गैस का 1/3 बलूचिस्तान से ही निकलता है। इस रेतीले इलाके में यूरेनियम, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, सोना, तांबा एवं अन्य धातुओं का खजाना है, लेकिन विडंबना है कि उसका आनुपातिक लाभ बलूचिस्तान को नहीं मिलता है। न्यूज नाइट डेस्क, DD न्यूज। और आज का हमारा बड़ा सवाल भी यही है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की ओर से बलूचिस्तान में मानवाधिकारों के उल्लंघन के मसले पर पाकिस्तान को अलग थलग करने का अब वक्त आ गया है। जिस तरह से लगातार बलूचिस्तान में जो दमन हो रहा है और उसको लेकर जो आवाज बुलंद की जा रही है। हमारे साथ दो मेहमान आज जुड़ रहे हैं। ब्रह्मदाग बुगटी जुड़ रहे हैं जेनेवा से, फोन लाइन पर हमारे साथ हैं, और बज़दाग दिलशाद बलोच हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, जो 2010 में उन्होंने बलूचिस्तान छोड़ा। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है और हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को भी पता चले आप दोनों के माध्यम से कि किस तरह के हालात बलूचिस्तान में बने हुए हैं जो मजबूर कर रहे हैं तमाम बलूचियों को वहां से निकलने के लिए, और लगातार पाकिस्तान सरकार सेना का दमन जारी है वहां पर। सबसे पहले बुगटी साहब आपसे बात करना चाहूंगी। आपने जिस तरह से दरखास्त करी है असाइलम की, भारत को क्यों चुना? क्या आपको लगता है भारत आने के बाद किस तरह की आपकी मुहिम रहेगी? क्या आपको लगता है कि बलूचियों के साथ जो एक लंबे समय से बलूची संघर्ष कर रहे हैं, अब जाके अंतर्राष्ट्रीय पटल पर उसे एक जगह मिली है?
بالکل میں سمجھتا ہوں جی. میں سب سے پہلے آپ کے سوال کا جواب دوں کہ بھارت میں نے کیوں چنا ہے. جی میں جنیوا میں 6 سال سے یہاں رہ رہا ہوں اپنی فیملی کے ساتھ, اور مجھے 6 سال سے ٹریول کرنے کی اجازت نہیں ہے یہاں سے باہر. تو آئی ڈونٹ نو وائی آل مائی پارٹی ممبرس جو کہ دوسرے شہروں میں ہیں, اور دوسرے جتنے بھی بلوچ ہیں جو وکٹم ہیں پاکستانی ٹیررزم کے اور پاکستانی جو ظلم ہو رہا ہے بلوچستان میں, ان سب کو اسائلم مل گیا ہے. مجھے بھی اسائلم ملی ہوئی ہے, بٹ آئی ایم ناٹ ایبل ٹو ٹریول. تو اس وجہ سے ایک پولیٹیکل پارٹی کا میں پریزیڈنٹ ہوں BRP کا, اور آئی ایم وائس آف مائی پیپل. تو اگر میں ٹریول نہ کر سکوں, لوگوں کے ساتھ بیٹھ نہ سکوں, بلوچستان سچویشن کو ہائی لائٹ نہ کر سکوں, تو میرے خیال میں میری جو سٹینس ہے اس وقت, جو میں جس اسٹیٹس پر ہوں, وہ بے فائدہ ہے. تو اسی کے اندر میں نے ہندوستانی گورنمنٹ سے اپیل کی کہ پلیز مجھے اسائلم دیا جائے, اور تاکہ میں ٹریول کر سکوں, ہندوستان کے جو جتنے لیڈرز ہیں ان سے مل سکوں, اور دوسرے جو دنیا کے جتنے ممالک ہیں وہاں پر آسانی سے آ جا سکیں, تاکہ جو بلوچستان کی سچویشن ہے وہ ہائی لائٹ ہو. اور انڈیا اسپیسیفکلی انڈیا, بیکاز انڈین پیپل نو ویری ویل دا سچویشن. ہم نیبر ہیں اور ہم ہزاروں سال سے ایک جگہ رہے ہیں, لوگ جانتے ہیں. اور آپ کو یقین نہیں ہوگا, پچھلے کچھ دنوں سے میں فیس بک اور ٹویٹر پر آئی گوٹ ملینز آف پرائیویٹ میسیجز فرام آر انڈین بردرز. تو یہ بہت انکریجنگ ہے, اور اتنی جو ہمیں پیار محبت مل رہی ہے ہندوستان کے عوام سے, ہمیں پہلے کہیں سے ہی نہیں ملا. بگٹی صاحب یہ بھی جاننا چاہیں گے, جی بگٹی صاحب یہ بھی جاننا چاہیں کہ بھارت سے آپ کی کیا توقع ہے, کیا امیدیں ہیں آپ کی؟ جی توقع تو آف کورس ڈیفینیٹلی ہمیں ہے بھارت سے. بھارت کا جو سٹینس رہا ہے, خاص کر نریندر مودی صاحب کا اسٹیٹمنٹ کو آپ لے لیں, اس کے بعد جو ابھی جو کچھ ڈیولپمنٹ ہو رہے ہیں انٹرنیشنل لیول پر, تو دے آر ویری انکریجنگ. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ایک اچھی عمل ہے, اور ہماری ایک امید رکھتے ہیں, کیونکہ ہم دونوں ہی اس دہشت گردی کا شکار ہیں. ہمارے بھی بچے مر رہے ہیں وہاں پر, آپ کے بھی جوان بچے جو ہیں یہاں پر لائن آف کنٹرول کشمیر ہر جگہ پر آپ انڈیا کے اندر آ کے اٹیک کرتے ہیں. تو وی بوتھ آر ایکولی وکٹم آف دس پاکستانی ٹیررزم. تو آئی تھنک ہم سب کو مل کر ہی اس کے خلاف ایک پالیسی بنانا ہوگا کہ آگے چل کے کیسے اس کو روکا جائے اور کیسے اس کو کاؤنٹر کیا جائے آن آل لیول. جی شکریہ, بہت بہت شکریہ برہمداس بگٹی جی, دوردرشن نیوز سے آپ نے بات کی, تمام مسئلوں پر آپ نے اپنی رائے رکھی. شکریہ. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں مصدق دلشاد بلوچ. مصدق صاحب, 2010 میں آپ نے بلوچستان چھوڑا. جی آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے بگٹی صاحب نے کہا کہ ان کو بھی اسائلم چاہیے, اور بہت سے ایسے آپ کے بلوچی بھائی ہوں گے جو تمام ملکوں میں اس سمے ہیں. کیا کارن رہا 2010 میں نکلنے کا؟ کیا وہ ایٹراسٹیز ہیں جو لوگوں کے سامنے ابھی تک نہیں آ رہی تھی, اب جو پردرشن اور ویرودھ کے ذریعے تمام وہ آوازیں اٹھ رہی ہیں؟ جی ہماری فیملی اسپیشلی ان کی اس طرح ہوئی کہ 2006 میں میرے والد صاحب کو پاکستانی آرمی نے آ کے جن آپریشن کیا ہمارے گھر کے اوپر, میرے والد صاحب کو وہاں سے لے گئے, اور ہمارے وہاں پہ جو کام کرنے والے تھے باغ میں جو لوگ تھے ان کو لے گئے, اور لے جا کے انہیں 2 سال تک غائب کیا. 2 سال تک ہمیں پتہ نہیں تھا وہ کہاں پہ تھے, اور ہمارے بھی پیچھے تھے تاکہ ہم کو بھی اٹھایا جائے, اور اس حساب سے والد صاحب کو بلیک میل کیا جائے اور والدہ کو بلیک میل کیا جائے. اور 2 سال انہیں ٹارچر کیا گیا. 2 سال کے بعد بہت مشکلوں سے جب وہ ریلیز ہوئے تو ہمیں بھی پتہ چلا کہ جی اب ہم کو یہ چپ کرانے کے لیے ان کے طریقے تھے, اور ہم تو چپ ہوں گے نہیں, ہم تو بات کریں گے. اور جب ان کو یہ پتہ چلا تو انہوں نے ہمارے شوٹ آؤٹ آرڈرز نکال دیے, اور پاکستان آرمی جیسے مشہور ہے دنیا میں, کہیں پہ بھی کوئی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی ہو, کسی کا قتل ہو, اس میں پاکستان آرمی کا کوئی نہ کوئی ہاتھ ضرور ہوتا ہے. تو اس وجہ سے پھر ہم کو وہاں بلوچستان سے نکلنا پڑا, اور ہم کچھ لکی فیملیز ہیں جیسے کہ اور کچھ بلوچ لوگ جو باہر بیٹھے ہیں وہ لکی لوگ ہیں. آج بھی ہزاروں جی آج بھی ہزاروں کی تعداد میں بلوچستان کے اندر لوگ پھنسے ہوئے ہیں, ان پہ جینوسائیڈ ان کا ہو رہا ہے, روزانہ لوگ وہاں سے لاپتہ ہو رہے ہیں. 20,000 سے زیادہ لوگ وہاں سے ڈس اپیئرڈ ہیں.
3,500 ہم کو آلریڈی میوٹیلیٹڈ ڈیڈ باڈیز دے چکے ہیں, اور جن میں سے 1,000 لاشوں کی تو ابھی تک پہچان نہیں ہو سکتی, اتنی ان کی بری حالت. اور وہاں پہ پاکستان آرمی نے ریپ سیلز بنائے ہوئے ہیں جس میں پاکستان آرمی, ان کی سیکیورٹی ایجنسیز ISI, MI, FIA سب ملوث ہیں, اور وہاں سے ہماری عورتوں کو لے جایا جاتا ہے, ان کو بے آبرو کیا جاتا ہے, اور ریپ کو ایز اے ویپن یوز کیا جاتا ہے. اگر کوئی ایکٹیوسٹ بات کرے گا پاکستان کے خلاف, وہ کچھ سوشل میڈیا پہ لکھے گا, اس کی گھر کی عورتوں کو اٹھا کے لے جائیں گے. کوئی اور زیادہ بات کرے گا یا کوئی تو اسے جان سے مار دیں گے, لے جا کے غائب کر دیں گے. اس طرح کی بہت سی ویڈیوز ہیں, بہت سے لوگ ہیں, پکچرز ہیں, لوگ جو زندہ واپس نکلے ہیں ان کی ٹیسٹیمونیز ہیں. اور ہم اس کے علاوہ ہمارے وسائل لوٹ رہے ہیں, جس میں چائنا پاکستان کا پرزور ساتھ دے رہا ہے, بلوچستان میں بھی, گلگت بلتستان میں بھی, اور یہ چاہتے ہیں کہ کشمیر کو بھی قبضہ کریں جیسے بلوچستان کا قبضہ کیا ہوا ہے, اور ہم سب کے وسائل لوٹنا چاہتے ہیں. اور ان کے ہاتھوں سے جیسے ابھی یہ 18 جوان پاکستان انڈین آرمی کے شہید ہوئے, اور جس کے اوپر نواز شریف کو اتنا نہیں لگا کہ جا کے UN میں اتنا بول دے کہ یہ جو لوگ شہید ہوئے ہیں یہ غلط ہوا ہے یا کیوں ہوا ہے. اسے جو ہے بس اتنا ہی یاد تھا جو اس کے آقاؤں نے, پاکستان آرمی نے اسے لکھ کے دیا تھا. تو وہاں پہ تو راج پاکستان آرمی کا ہے, اور وہ ہمارا قتل عام کر رہے ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ بلوچ جو قوم ہے یہ ختم ہو جائے, اور ان کی جو زمین ہے اس پہ پنجاب آ کے آباد ہو جائے, چائنیز آ کے آباد ہو جائیں, اور وہ جو ہمارا رچ نیشن ہے, ہمارا رچ ملک ہے, اس پہ قبضہ کر لیں. مزدک قریب تقریباً 20 منٹ کی تقریر نواز شریف نے وہاں پہ کری ہے سنیوکت راشٹر مہا سبھا میں. کیا وجہ رہی کہ ذکر لگاتار 8.5 منٹ کا ذکر تو ان کا صرف اور صرف کشمیر پر رہا, جہاں اگر اس پورے مہا سبھا کے اس سمیلن کو دیکھیں تو اس میں 3 بار بھارت نے بلوچستان میں جو دمن ہو رہا ہے اس کا ذکر کرا. کیا وجہ رہی کہ اپنے ہی ایک حصے کے دمن کو نواز شریف نہیں دیکھ پا رہے ہیں؟ 1948 سے لے کر آج تک یہ دمن بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. جی, بات ایسے ہے کہ وہ نواز شریف کی کوئی حیثیت نہیں ہے کچھ بولنے کی. یہ نواز شریف کی باتیں نہیں تھی جو ہم سب نے UN میں سنی. نواز شریف ہو یا نواز شریف کی سرکار ہو, پاکستان میں سرکار کی کوئی ویلیو نہیں ہے, کوئی حیثیت نہیں ہے. وہاں پہ جو فوج بولتی ہے وہ ہوتا ہے, جو ISI آرڈر کرے گی یا جو رائل شریف کہے گا وہ کہا جائے گا. نواز شریف رائل شریف کی اور حافظ سعید کی بولی میں بات کر رہا تھا, اور ان کی آنکھیں جو ہیں وہ ہمارا قتل عام کر رہے ہیں, تو وہ کیسے ہمارا نام لیں گے بلوچستان کا؟ کیونکہ اگر وہ ہمارا نام لیں گے تو دنیا کو انہیں جواب دینا پڑے گا. وہ تو یہی کہتے ہیں کہ بلوچستان میں کچھ ہو ہی نہیں رہا, اور انہیں جو ہے صرف اور صرف کشمیر یاد آتا ہے, کیونکہ وہ چاہتے ہیں کشمیر پہ قبضہ کریں. اور جیسے انہوں نے آلریڈی چائنیز بوٹس آن گراؤنڈ وہاں پہ رکھے ہوئے ہیں, اور وہ چائنیز کی سپورٹ سے چاہتے ہیں کہ اس پورے علاقے پہ قبضہ رکھا رہے ان کا, اور اسی طرح انڈیا کو بلیک میل کرتے رہیں, افغانستان کو بلیک میل کرتے رہیں, اور جو دنیا کے جتنے ممالک ہیں, پیرس اٹیک ہو, نیو یارک میں اٹیک ہو, یہاں پہ یوری اٹیک ہو, ممبئی اٹیک, پٹھانکوٹ, یہ سب میں پاکستان کس طرح ملوث ہے, وہ سب باتیں ان کو یاد نہیں رہتی. یہ UN کو اسٹیج کو اپنی ٹیررسٹ جو ان کی اسٹیٹ پالیسی ہے ٹیررزم, اس کو آگے بڑھاوا دینے کے لیے یوز کر رہے ہیں. اور سرعام اب تو دنیا کے سامنے آ گیا ہے کہ پاکستان اور پاکستانی اسٹیٹ کا ہیڈ ٹیررزم کو کس طرح سپورٹ کر رہے ہیں, اپنی ایک طرح سے فورن نیتی کا بھی ایک حصہ مانتی ہیں, اپنی پالیسیز کا ایک حصہ مانتی ہیں. مزدک جاننا چاہیں گے کہ لگاتار جب یہ اتیاچار ہو رہا ہے, دمن ہو رہا ہے, آپ کے یہاں سول سوسائٹیز ہیں, کیا وہ باہر نکلی, کیا ایک سنسد تک پہنچی, کیا پارلیمنٹیرین سے آپ لوگوں نے بات کی, کیا آپ لوگ کورٹ تک کبھی پہنچے ہیں؟ جی بالکل, بلوچوں نے گئے ہیں, پاکستان کے کورٹس بھی ہم نے ٹرائی کیے ہیں, پاکستان کی حکومت کو بھی ٹرائی کیا ہے, اور ہزاروں کلومیٹر کی لانگ مارچ بھی نکالی ہے مسنگ پرسنز کے لیے. اور آئے دن جو ہے کوئٹہ اور کراچی میں مسنگ پرسنز کے لیے کیمپ بھی لگے ہوئے ہیں. دنیا میں باہر بہت سے ملکوں میں آئے دن بالکل پروٹیسٹ کرتے ہیں بلوچ, اور لیکن کوئی آواز نہیں سنتا, اور پاکستان کی سرکار کی کوئی حیثیت نہیں, وہ نہ بلوچ کو کچھ دے سکتے ہیں, نہ ان میں اتنی ان کو پاور ہے کہ وہ بات بھی کر سکیں. یہ سب کچھ فوج کے ہاتھ میں ہے, اور جب تک فوج نہیں چاہے کچھ تو کچھ نہیں ہو سکتا. اور فوج کا چاہنا یہی ہے, کیونکہ جب 48 میں انہوں نے بلوچستان پہ جبری قبضہ کیا,
اور ہمیں اپنے قبضے میں لیا، تب سے آج تک ان کا بنیادی مسئلہ یہ تھا کہ وہ ہمیں ختم کریں اور ہماری ریسورسز کو لوٹتے رہیں. جو سنسادھن ہے، جو اتنا سمردھ بلوچستان ہے، اس پر ان کا قبضہ. بالکل. اور جتنی ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز ہیں سب کے دروازے کھٹکھٹائے ہیں. ہم آئے دن ہمارے لوگ UN کے باہر پروٹیسٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں، لیکن کوئی سننے والا نہیں تھا اب تک. لیکن اب جب سے نریندر مودی جی نے بلوچستان کا مدعا اٹھایا ہے، بلوچوں پہ ہوئے ظلم کی بات کی ہے، تو اس سے دو چیزیں چینج ہوئی ہیں. پہلی یہ کہ پاکستان کو سمجھ میں آ گیا ہے کہ بلوچوں کے ساتھ کوئی کھڑا ہو سکتا ہے، بلوچ اکیلے نہیں ہیں، اور پاکستان اس کے جواب میں ایسی غلطیاں کر رہا ہے جس سے وہ ورلڈ کے اندر آئسولیٹ ہو رہا ہے، دنیا میں آئسولیٹ ہو رہا ہے. وہ اس کی اپنی گھبراہٹ ہے جس سے وہ ایسی غلطیاں کر رہا ہے. اور دوسری یہ کہ مودی جی کے منہ سے بلوچستان لفظ نکلنے سے ہمارا ایشو دنیا میں ہائی لائٹ ہو گیا ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یورپ کے مختلف ملکوں میں آپ لوگ ہیں اور تمام بھی اور ملکوں میں دنیا کے ہیں، لیکن آج تک جو آواز آپ کی جو بلند ہوئی ہے، کیا یہ آواز ویشوک منچ پر نہیں پہنچی تھی؟ ہم نے پہنچانے کی بہت کوشش کی ہے، اور لیکن اسے وہ جگہ نہیں ملی. اور جب ہندوستان جو کہ دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی ہے، اور اس میں جب مودی جی جیسے لیڈر نے، جو کہ ایسے اسٹرانگ لیڈر ہیں، انہوں نے ہماری بات کی، تو ہمیں یہ لگا کہ اب ہمارے ساتھ کوئی ہے، اور دنیا کو بھی لگا کہ بلوچ اکیلے نہیں ہیں، اور بلوچوں کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف اگر کوئی بات کرے گا تو اس میں پاکستان سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور بلوچوں نے آ کے، پروفیسر نائلہ قادری نے آ کے 70 سال میں پہلی دفعہ اوپنلی نریندر مودی جی کو اور بھارت کے لوگوں کو اوپنلی میڈیا پہ اور تھنک ٹینکس کے ساتھ بات کر کے، پریزنٹیشنز دے کے، پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بات کر کے اوپن کال کیا کہ آپ آئیں اور بلوچوں کے ساتھ کھڑے ہوں. مزدک، انت میں بہت چھوٹے سے جواب میں بتائیے گا، اتنے لمبے سمے کا سنگھرش آپ لوگوں کا ہے، اتنی اٹروسٹیز ہیں جس طرح کہ آپ بتا رہے ہیں کہ ریپ سیل تک وہاں پر ہیں بلوچستان میں جو پاکستانی سینا نے بنائے ہوئے ہیں، آخر یہ باتیں میڈیا کے ذریعے کیوں نہیں باہر آئیں؟ آپ لوگ اتنا سنگھرش جو ہے، اس آواز کو کیوں دبایا گیا؟ دیکھیں جی، میڈیا کون سا میڈیا؟ پاکستان کا میڈیا، وہ تو میڈیا کہلانے کے لائق نہیں ہے. وہ جنرلوں اور ریٹائرڈ فوجی افسروں کے ہاتھوں میں چلتا ہے، اور بغیر ISPR کی اجازت کے کوئی خبر پاس نہیں ہو سکتی. اور ان کو کوئی سڑک ٹوٹی ہو، کہیں کوئی نالی خراب ہو، اس پہ وہ پورا پروگرام کریں گے، لیکن ہمارے لوگ جو مر رہے ہیں اس کے اوپر ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے. ہمارے اوپر نیوکلیئر ایکٹیویٹی ہوئی، آج تک کوئی میڈیا نہیں گیا بلوچستان کے اندر دیکھنے کی جی کتنی ریڈیو ایکٹیویٹی ہے یہاں پہ، کتنے لوگ آج بھی ہمارے بچے ڈیفاؤنڈ پیدا ہوتے ہیں، آج بھی ہمارا پانی زہریلا ہے، ہمارے اوپر جو ہے کیمیکل ویپنز یوز ہوتے ہیں. کوئی میڈیا نہیں ہے، کوئی انٹرنیشنل اینٹیٹی نہیں ہے، اور باہر کے میڈیا کو آنے کی اجازت ہی نہیں ہے، کیونکہ پاکستان کی تو اپنی بدماشی ہے، وہ تو ٹیررسٹ کے سرتاج ہیں. تو کون سے میڈیا کی ضرورت ہے پاکستان میں جائے اور گولی کھائے جیسے بلوچ کھا رہے ہیں؟ تو کوئی میڈیا ٹوٹل بلیک آؤٹ ہے بلوچستان کے اندر. کسی کو اجازت نہیں ہے کہ بلوچستان میں جو بھی ہو رہا ہے اسے دکھانے یا اس پہ بات کرنے. بلوچستان میں ہو رہے دمن کو کس طرح سے اس کی سیماؤں کے بھیتر ہی رکھا جائے، اس کی لگاتار کوشش رہی ہے پاکستانی سینا اور پاکستان سرکار کی. ہمارے ساتھ ہیں مزدک دلشاد بلوچ. بہت بہت شکریہ مزدک اسٹوڈیو آنے کا اور تمام ان باتوں کو رکھنے کا جن کا علم شاید دنیا کے لوگوں کو نہیں ہے، کیونکہ وہ خبریں ہی نہیں باہر آ پاتی ہیں. اور یہ روپ جو پاکستانی سرکار اور سینا کا ہے، مانو ادھیکار ہنن کا، جو لگاتار دمن کر رہے ہیں، اس روپ کو سامنے رکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ مزدک. اور امید کریں گے کہ جس طرح سے بلوچیوں کا جو ایک سنگھرش پوری دنیا میں چل رہا ہے وہ ایک انجام تک پہنچے. شکریہ مزدک. وقت ایک